हिकिड़ो शहर मुंहिंजो हुयो त कणिक हथनि ते छणंदी हुई। कणिक हथनि ते छणंदी करे पहिरियां न छॼ हूंदा हुआ, पोइ छॼनि में कणिक छाणी वेंदी हुई। कणिक हथनि ते छणंदी हुई, उहा ॻाल्हि खे अहिड़ो खणंदी हुई। कणिक हथनि ते छणंदी हुई, उहा ॻाल्हि खे अहिड़ो खणंदी हुई। कणिक हथनि ते छणंदी हुई, उहा ॻाल्हि खे अहिड़ो खणंदी हुई जो तिखी उस बि वणंदी हुई। डियर्स, अस्सलाम वालेकुम। सिंध भर में बदअमनी का राज, पहले कबीलियत के नाम पर कत्ला, उसके बाद अगवाओं की वो वारदातें जहाँ पर ख़वातीन भी अगवा की गई। न सिर्फ अगवा किए गए ख़वातीन, मर्द, बूढ़े, जवान, उसके साथ साथ फिर उनके साथ जिनसी ज़्यादती जैसे घटिया हरकत भी सूफियों की धरती सिंध की ज़ीनत बनी, जिसका मुतमिल नहीं सिंध। लेकिन अब काफ़ी अरसे से सिंध भर से मासूम फूलों जैसे बच्चे, नन्हे मुन्ने बच्चे, वो अगवा किए जा रहे हैं। सेंट्रल पाकिस्तान की टीम ने तय किया है कि लतीफ़, सच्चल, सामी और शेख अयाज की धरती पर, जहाँ पर जानवर, दरख्त, मौलियात भी महफूज हुआ करती थी, वहाँ पर हम कैसे खामोश रह सकते हैं? हमारे फूलों जैसे बच्चे गैर महफूज हों और हम खामोश तमाशे बने रहें। और ऐसा ही समाजी किरदार, सहाफ़ती किरदार शौकत नूनारी भी सहाफ़ती तंजीम JWC के प्लेटफार्म पर दिन और रात जद्दोजहद में मसरूफ़ है। आज हम संग दिलों के शहर संगरार गए, जहाँ से 22 महीने कबल संगरार की नन्ही मुन्नी फूलों जैसी बच्ची प्रिया कुमारी अगवा की गई, जिसकी माँ अब तक अपनी बच्ची का मुंतज़िर है, लेकिन वो बच्ची वापस नहीं आ रही। तो आज संगरार शहर के संग दिल मालों में से घूमते हुए अभी हम आए हैं शौकत नूनारी के पास। उनसे उनके जज्बात, उनका दर्द, उनका अज़म जानने की कोशिश करते हैं कि शौकत साहब, आप लावारिस बनाए गए सिंध में मजलूमों का सहारा बनने के लिए अपने हिस्से का रोल अदा कर रहे हैं। सिंध कहाँ पे खड़ा है, और अब जब मासूम बच्चे भी गैर महफूज हों, उसके पीछे असबाब क्या हैं और इनसे छुटकारा कैसे हासिल कर सकते हैं? बात यह है कि बहुत ज़्यादा बातें तो आपने खुद ही बोल दी। सिंध के जो डाकू थे, वो उनकी कदीमी कहानी है। वो अंग्रेज़ों के दौर से जो सिंध के डाकू हैं, वो उनमें फुल माछी एक होता था, एक रेगिस्तान में होता था डाकू, एक जो है अपना यहाँ पे था मुहर्रम जावरी। ये पाकिस्तान बनने के वक्त के ऐसे डाकू। आगे चल के जो परू चांडिया, गुलाब जिस्कानी, गुल्लू गवर्नमेंट, बहुत से डाकू और भी आगे पैदा हुए, बचलो तेगानी, यानी बहुत सारे नाम हैं। लेकिन वो जो माजी के डाकू थे, उनकी एक एथिक्स थी, उनकी एक अखलाकियात थी। वो रॉबिन हुड की तरह काम करते थे, अमीरों से लूटते थे और गरीबों को जो है वो बांटते थे। तो उनका एक कैरेक्टर बना हुआ था, तो जिसमें परू चांडिया जो है हज़ारों की तादाद में जब वो मारा गया, तो उसके यानी अजरक जो सिंध का एक मुक़द्दस तोहफ़ा है, वो उस पर हज़ारों की तादाद में लोग फूट फूट के उसके लिए रोए। और ये बताया जाता है कि एक जो है बस को उसने लूटना था, वो बस जब खड़ी की गई, उस पूरी बस में एक औरत बैठी हुई थी। तो ये एक औरत की वजह से जितना भी सामान और लोगों का भी लूटा गया था, वो उन सबको परू चांडियों ने लौटा दिया। ये ज़बान ज़द आम एक वहाँ पे किस्से हैं। बच्चे को कभी अगवा नहीं किया जाता था, ये डाकुओं के इथिक्स में जो चीज़ें शामिल थी। और औरत को कभी भी अगवा नहीं किया जाता था, ना ही उसे लूटा जाता था। हाँ, ये भी डाकुओं के इथिक्स में थी।
خود ان کی عقیدت مندی کے لحاظ سے سید کو بھی کبھی وہ اغوا نہیں کرتے تھے۔ اس وقت یہ جو ڈاکو ہیں، یہ ڈاکو عورتوں کو اغوا کر رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کو اغوا کر رہے ہیں، بالکل غریب، بھیل، کولی، اوڈ، وہ سندھ کا ایک پچھڑا طبقہ، ان کو اغوا کر رہے ہیں اور پھر ان کی ویڈیو بنا رہے ہیں جنسی زیادتی کرتے ہوئے۔ ہماری سندھ کا پوری دنیا میں صوفیت کے لحاظ سے، مذہبی امن آشتی کا پیغام کی لحاظ سے ایک پھولوں کا سنگم ہے، مختلف مذہبوں کا، مختلف فرقوں کا، دوسرے یہاں لڑائی جھگڑے، تعصبیت یہ ہوتی ہے، سندھ میں نہیں ہوتی ہے، یہ خودکش سوچ بھی سندھ میں نہیں ہے۔ تو ان ڈاکوؤں نے سندھ کے چہرے کو مسخ کر دیا، داغدار بنا دیا، ایک بدصورت چہرہ بنا دیا کہ لوگ ہمارے بارے میں کیا پوری دنیا تاثر لے گی کہ ہم جو سندھ کے لوگ ہیں وہ مہمان نواز، وہ جو ہے بیٹیوں کو عزت دینے والے، چادر اور چودیواری کے تقدس کو مقدس سمجھنے والے، یا ایک بیٹی کو 7 قرآنوں تک کا درجہ دینے والے، یا جب کوئی بیٹی کسی کے بھی گھر پہ چلی جائے اس کو میڈ بولتے ہیں، تو وہ اپنے خون جو ہے وہ بھی بخش دیتا تھا۔ اس وقت یہ جو سندھ کا چہرہ مسخ کیا جا رہا ہے۔ اب بات یہ ہے کہ یہ جو ڈاکو ہیں یہ تھوڑے سے ہیں، اتنے زیادہ ہیں نہیں، تو بس ان کی جو گراؤنڈ ریئلٹیز ہے نا، زمینی حقائق، وہ ان کو بہت سپورٹ کرتے ہیں۔ یہ دریا کے اندر چھوٹے چھوٹے جزیروں پہ رہتے ہیں، مختلف جہاں ان کو پانی وغیرہ، جنگلات کا ایک ان کو چھپنے کے لیے وہ بہت جو ہے، وہ میں گیا ہوں زیادہ تر جگہوں پہ، تو یعنی وہ ایسے ہولز پہ رہتے ہیں جہاں تک پولیس کی دسترس بہت مشکل ہے۔ ابھی پوری دنیا میں ایسی بختر بند گاڑیاں ہیں APCs جو پانی میں بھی چل سکتی ہیں، خشکی میں بھی چل سکتی ہیں۔ ایک دو ہماری پولیس کے پاس ہیں بھی صحیح، لیکن وہ ان کو چلانے والا کوئی نہیں، ان کا آپریٹر، ڈرائیور سمجھو وہ نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے یہاں جو ہتھیار ہیں ڈاکوؤں کے پاس، تو وہ خود بہت جو ہے ایڈوانس ہیں، وہ وہاں تک کیسے آتے ہیں یہ خود ایک بہت بڑا سوال ہے۔ تو اس وجہ سے ان کو اچھا وہ چھپے ہوئے بیٹھے۔ اچھا بہت عرصہ ہوا ڈاکو بلا کے ہنی ٹریپ کے ذریعے، انٹرنیٹ کے ذریعے، فون کال کے ذریعے، آواز بدل کے یا وائس چینجر یوز کر کے وہ لوگوں کو اپنے پاس بلا رہے تھے، باہر نہیں نکل رہے تھے اپنے ٹھکانوں سے۔ لیکن اس وقت وہ صورتحال جو 90s والی واپس آ گئی ہے کہ لوگ باہر روڈوں کو سفر نہیں کرتے تھے، اور تب جو ہے باقاعدہ گاڑیوں کے کاروان بنتے تھے، ان کے آگے پیچھے پولیس چلتی تھی، اور تو ایسے نکلتی، یہ اب وہی صورتحال ابھی آ رہی ہے۔ وہ ڈاکو جو ہے وہ آ رہے ہیں، روڈوں پہ چڑھائی کر رہے ہیں، وہاں سے اغوا کر رہے ہیں، وہاں سے اٹھا رہے ہیں، کچوں پہ لے جا رہے ہیں۔ نہیں تو پہلے وہ زیادہ تک بن بلائے مہمان، جو یعنی کہ ان کو پیار محبت کے چکر میں جو ہے وہ لوگ آ رہے تھے۔ ابھی یہ ہوئی ڈاکوؤں کی بات۔ ابھی چھوٹے چھوٹے جو بچے ہیں ان بچوں کو ہم گمشدہ کہہ سکتے ہیں، کڈنیپنگ ایک الگ سوال ہے، یعنی کہ جب تک رینسم کی کوئی کال کسی کے پاس نہیں آئے، تاوان کی بھونگ جس سے بولتے ہیں، تب تک ہم اسے گمشدہ کر سکتے ہیں، مسنگ میں اس کا نام لے سکتے ہیں۔ تو ابھی جو چھوٹا بچہ، کیونکہ ایک ماں کا جگر ہوتا ہے، آپ خود سوچیں کہ اگر کسی کا بھی تو وہ تو 1 کروڑ 2 کروڑ جو بھی اس کے پاس ہوگا بیچ باچ کے اپنے چھوٹے بچے کے لیے کرتا ہے۔ یہ ایک ان کے لیے سافٹ ٹارگیٹ ہے، مرغی کا جیسے چکن کا ایک پیس ان کے ہاتھ لگ گیا۔ تو اس وقت بھی جو ہے ہنگورجا کا ایک چھوٹا بچہ ہے 7 سال کا، جعفر بھٹو اس کا نام ہے، ایک مینک ہے جو کشمور کا ہے، وہ عظیم مینک ہے، وہ جو ہے مسنگ ہے۔ پریا کماری ہے، وہ 22 مہینے سے جو ہے مسنگ ہے۔ صرف یہی مسنگ نہیں ہے، یہ ہمارے سامنے جو میڈیا سامنے لایا ہے،
پتہ نہیں کتنی ماؤں کی گودیں اجڑی ہوئی ہے، پتہ نہیں کتنی مائیں آج بھی اپنے دروازے پہ ان کی نگاہ ہوتی ہے، پتہ نہیں کتنی مائیں آج تک کبھی کھانا ہی نہیں کھاتی ہیں، پتہ نہیں کتنی مائیں ہیں جو پوری رات اپنے بچے کا انتظار کرتے ہیں۔ یہ سینکڑوں ہزاروں ہیں۔ اب رہا سوال کہ آخر یہ کون لوگ ہیں جو کر رہے ہیں۔ اس میں جو ابھی اس پہ میری ایک ڈیٹیلڈ، یعنی جیسے آپ مجھ سے بات کر رہے ہیں ایسی میں نے ایس ایس پی سکھر سنگار ملک سے ایک ڈیٹیلڈ اس پہ بات کی ہے، تو اس میں یہ جو خانہ بدوش ہیں، یہ خانہ بدوش پنجاب کے، لاہور کے، وہ ہمارے ماتموں میں، ہمارے بڑی تقریبات میں شامل ہو کے وہاں سے جو ہے، ابھی پریا کماری کے ایشو پہ میں آپ کو بتاؤں کہ اس میں کیا کیا یعنی دشواریاں ہیں پریا کو ڈھونڈنے میں۔ سب سے پہلی بات کہ وہ 10 محرم الحرام کا دن تھا، 10 محرم الحرام کو موبائل کے نیٹ ورکس بند تھے۔ ابھی اگر کسی کو موبائل کی ٹریسنگ کی جائے، لوکیٹ کیا جائے، سسٹم ہی بند تھا تو وہ ایک آدمی کے پاس سہولت ختم ہو گئی۔ یہ آپ پوائنٹ نوٹ کریں، اگر اس دن موبائل چل رہے ہوتے تو وہ یعنی کہ دنوں کی بات ہی بازیاب ہو جاتی۔ اس کے بعد دوسرا جو ہے وہ تھا سنگرار میں کوئی CCTV فوٹیج ہی نہیں۔ تیسرا سبب ہے وہاں ایک سرداری سسٹم ہے، پورا شہر کی ہر دکان، شہر کا ہر گھر، شہر کی ہر گلی، شہر کی ہر نالی وہ سردار زاہد حسین شاہ کی ہے۔ وہ کرائے بھی نہیں لیتا ہے ان سے، لیکن ہے اس کی، سمجھ گئے نا، ابھی اس کی ہے تو وہاں پہ نہ کوئی احتجاج کر سکتا ہے، نہ کوئی آواز بلند کر سکتا ہے، نہ اپنا دکھ درد کو، ایک ماں کا جو ہے جگر کا، آنکھوں کا نور، وہ تارا وہ چلا گیا، اس کو بولنے کی اجازت نہ ہو۔ یہ تو وہاں سے پھر نقل مکانی کر کے سکھر میں آئے ہیں اور پھر وہ کھل کے بولے ہیں، تو ایک یہ بھی بڑا ریزن تھا اس کو جو ہے۔ تو یہ جو خانہ بدوش ہیں، یہاں ایسے قسم کے لوگ ہیں مختلف جو یہاں سے، آپ کو پتہ ہے اس میں بچوں کے جگر گردے وغیرہ یہ بیچنے کا ان کی بھی بہت یعنی کہ ایک مافیا اور کاروبار ایک ہے۔ اور اس کے بعد اگر بیٹی کو اغوا کیا جا رہا ہے تو اس میں پولیس نے یوں سمجھیں کہ تقریباً 500 میٹر چورس سے زیادہ مختلف جگہوں پہ صرف قبروں کی کھدوائی کی ہے کہ یہ بچی یا یہ بچہ یہاں پہ ہو سکتا ہے، اس کی لاش مل جائے، کیونکہ ہر امکان پہ شک سے ہی تو پھر وہ نکلتا ہے۔ یعنی یہ اتنی بار وہ کرینیں منگوائی گئی، ان کی کھدوائی کی گئی، یعنی اس کو ڈھونڈنے کے لیے 300 سے زیادہ فقیر، خانہ بدوش، وہاں کے سید، وہ ان کو جو ہے وہ باقاعدہ گرفتار کیا گیا، ان سے پوچھ گچھ کی گئی۔ ایون جو سردار تھا اس سردار کو بھی بار بار طلب کر کے اسے جو ہے وہ یعنی کہ یہ اپنا کام تھا۔ اور اس کے بعد لاہور سے لے کے ہر شہر میں جو بھی لڑکیوں کے یا ایسے تھارس یہاں پہ لڑکیاں بیچی جاتی ہیں یا لڑکیوں کا کوئی جسم فروشی کا دھندا ہوتا ہے یا یعنی کہ ایسے پورے شہروں میں، ہر شہر میں جو ہے وہ باقاعدہ، کیونکہ اس پہ ہائی کورٹ نے نوٹس لیا تھا تو بہت یعنی کہ وہ بعد اس پہ پریا کماری پہ 70 لاکھ روپے انعام ہے، یہ صرف لکھا گیا ہے، یعنی 80 لاکھ تک انعام ہے۔ ابھی اس کے بعد جتنے بھی کچے ہیں، فرض کریں باگڑی جی کا کچا ہے، تیگان کا ٹبا، الف کچو، نانگوا، وہ کشمور تک پولیس کبھی بھی وہاں پہ نہیں جاتی ہے، لیکن بچوں کے لیے پولیس وہاں تک بھی گئی۔ پہلے عرفان سمو تھا تو وہ بھی اپنی یعنی کوشش کرا۔ اب یہ ایک ان کی اپنا پولیس کا طریقہ کار ہے ان کو ڈھونڈنے کا، لیکن بچی تاحال مل نہیں سکی، ٹھیک ہے نا۔ تو جس ایس ایس پی سکھر تازہ ایک بیان جاری کیا جو سوشل میڈیا پہ گردش کر رہا ہے کہ عید تک یعنی کہ محرم تک خوشخبری مل سکتی ہے، تو کون سے کلے ہو سکتے ہیں؟ یہ انہوں نے کوئی چھاپا بھی مارا تھا ایک، ٹھیک ہے نا، ابھی 1-2 دن ہوئے ہیں، تو وہ ابھی پولیس جو ہے ظاہر ہے جو بھی انویسٹیگیشن کرتی ہے، تحقیق کرتی ہے، تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ بتاتی نہیں ہے کہ بھئی ہم یہ کچھ جو انہوں نے ابھی کیا ہی نہیں ہے، جو کر رہے ہیں
تو اس وجہ سے وہ تفصیل جو ہے انہوں نے ہمارے ساتھ شیئر نہیں کی۔ شوکت صاحب، آپ نے زبردست باتیں کی، دو پہلو ہیں، 6 بچے اغوا ہیں جو ساتھ، جن کی انفارمیشن ہمارے پاس ہے۔ ایک تو سالہ ڈسٹرکٹ کندھکوٹ کشمیر 2.5 سالہ بچہ ہے محمد عظیم مینک، دوسرا ہے ضلع جیکب آباد کا گاؤں ہے احمد میاں سمرو، 7 سالہ بچہ ہے نوید لاشاری، تیسرا ہے مولادہ تھانے کے حدود میں گاؤں ہے اور ضلع جیکب آباد، وہاں سے ہے 9ویں کلاس کا شاگرد زاہد ویسر۔ اسی طرح ضلع خیرپور ہنگورجا سے جعفر بھٹو، ٹھیک ہے، اور ضلع سکھر کے سنگرہار سے معصوم پریا کمار، اور اس طرح ضلع لاڑکانہ کا ساحل جس کو بھی 3-4 سال ہو گئے ہیں۔ یہ 7 بچوں کے فضیلہ سر کی کہانی الگ ہے، اس کو اب وہ ماں بن گئی، یہ پتہ نہیں اس کی کیا پوزیشن ہے۔ ان 7 بچوں میں سے جو 4 کا واردات جو ملتا ہے، ایک تو عظیم مینک، نوید لاشاری، پریا کماری اور جعفر بھٹو، یہ چاروں کی عمریں بھی ایک دوسرے سے ملتی ہیں اور ان کے اغوا کا کوئی انداز کوئی الگ گروہ ہے۔ کندھکوٹ کے حوالے سے میں آپ کو اپنا ایک ویو بتاؤں، اس کی روشنی میں آپ بھی اپنا موقف ضرور ہمیں آگاہ کریں۔ وہاں پہ سمرت اغوا ہوا، پھر عظیم مینک اغوا ہوا، ان دونوں کے پیچھے وہاں کی پولیس مافیا، اچھا، جن کو صدقدوش کیا گیا نوکریوں سے، ڈسمس فرام سروس کیا گیا، لوگوں کا ایک خیال ہے، مضبوط خیال ہے کہ وہ بڑے گینگسٹر ہیں، وہ پولیس والے ہائپ کریٹ کرنے کے لیے، کرمنلز ہائپ کریٹ کرنے کے لیے، تاکہ ایک ایس پی بدنام ہو، دوسرے کے لیے اسپیس بنے۔ ایک بہت مضبوط خیال وہاں پہ یہ ہے کہ ان بچوں کو اس لیے اغوا کیا جا رہا ہے، سنگین سے سنگین۔ دوسرا جس پر JWC نے بہت بڑا رول ادا کیا، پروفیسر اجول سامنت کے قتل کو، اس کی شہادت کو، یعنی کہ اس ایشو کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے کندھکوٹ ضلع سے یہ بچے اغوا کیے جائیں۔ یہ ایک ہفتہ پہلے جو ہے نا، میں یہی بات آپ کی کر چکا ہوں اپنی ایک تقریر میں کہ جو سردار ہیں، جو جاگیردار ہیں، جو مافیا ہیں، جو اس پورے نظام کو چلا رہے ہیں، تو وہ یعنی کہ بچانا چاہتے ہیں ایسے درندوں کو۔ تو وہ کیوں بچا رہے ہیں؟ کیونکہ وہ خود پھنس رہے ہیں۔ تو یہ اس کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے بالکل آپ نے بہت ایک پوائنٹ آؤٹ کیا، اچھی بات۔ تو باقی ایک پولیس کو پریشر میں لانے کے لیے بھی چھوٹے بچے کی اغوا ایک بہت یعنی کہ دردناک واقعہ ہے۔ لیکن ابھی مجھے جو لگ رہا ہے اس وقت کہ یہ ان کا انجام قریب ہے، یہ جو ڈاکو وغیرہ ہیں نا، ان کا انجام قریب ہے۔ ان کو چاہیے کہ یہ پیش ہو جائیں، اپنے مقدمات کو بھگتیں، اپنی اچھی زندگی گزاریں، یہ کیسی ان کی لائف گزارے، کیسی جو ہے وہ پھر جو یعنی کہ اس کا انجام ایک بہت برا ہے۔ تو اس وجہ سے اور آگے چل کے مجھے لگتا ہے کہ پاکستان کی بڑی فورسز جو ہیں وہ یہ اتنے ظالم جو ان کے ظلم ہے نا، تو ظلم میں بڑھتا ہے تو پھر تو یہ پیک پوائنٹ کو یہ صبر کا پیمانہ لبریز ہو رہا ہے۔ یہ ہمارا بھی، حکومت کا بھی اور اعلیٰ ترین جو ادارے ہیں۔ شوکت نوناری سے اگر کلیکٹیولی ہم ایک نتیجہ پوچھیں تو ان اغواؤں کی پوچھیں، 4-5 بچے خاص طور پہ، ان کے پیچھے کون سی سازش، کون سی سوچ ہو سکتی ہے؟ یہ خانہ بدوش ہو سکتے ہیں یا سیاسی مقاصد کے لیے کرمنلز یا پولیٹیکل لوگ؟ ابھی بات یہ ہے کہ آپ بھی جرنلسٹ ہیں، کوئی بھی واقعہ ہوتا ہے تو ہم کسی ایک پہلو پہ غور نہیں کرتے ہیں کہ پھر ہم ایک کو پکڑ کے رہ جائیں اور بعد میں دوسری کوئی، ہم شک سے ہی اپنی تحقیقات شروع کرتے ہیں۔ تو اس میں یہ خانہ بدوش گروہ جو ہے یہ ایک بہت بڑی پوائنٹ ہے، یہ بالکل پھر رہے ہیں۔ اور بھی ابھی یہ تو ہوئے ہیں نا، ابھی آپ کو اور بھی وارداتیں ہیں۔ ابھی تو مائیں اپنے بچوں کو جھکڑ کے اپنے سینے سے بیٹھی ہیں، جدائی نہیں، کیونکہ اتنا خوف پھیلا ہوا ہے لوگوں میں اپنے معصوم بچوں کے حوالے سے۔ تو یہ بالکل ایک حقیقت ہے کہ اس میں خانہ بدوش گروہ جو ہیں وہ بھی دوسرے صوبوں کے وہ یہاں پہ آ کے پھر کر رہے ہیں۔ اس کے بعد جو یہ مافیا ہے، جو یہ اپنا ماحول بنانا، جو گردے وغیرہ بچوں کے اور یہ جو پوری دنیا میں کاروبار چل رہا ہے، وہ ان کی بھی آئیڈیل عمر یہی ہے۔ تو یہ بھی ہو سکتے ہیں۔
اس کے بعد بچیاں جو اغوا ہو رہی ہیں، اس کے پیچھے عورتوں کو بیچنے والے جو گروہ ہوتے ہیں وہ اس میں انوالو ہو سکتے ہیں، اور کچھ کوئنسیڈنٹ بھی ہو سکتے ہیں کہ مختلف واقعات کے ایک جیسے طریقہ کار، تو پھر ہم ایک اپنا نتیجہ نکالتے ہیں۔ باقی جو کشمیر میں ہے وہ بالکل ایک پولیس کو پریشر دینے کے لیے جو ہے، اچھا یہ جو جعفر بھٹو اغوا ہوا ہے تو خیرپور کے ایس ایس پی نے اس کے لیے بھی کہا کہ کچھ دن میں میں یہ خوشخبری دوں گا کہ وہ بچہ بازیاب ہو جائے گا، لیکن وہ ابھی تک نہیں ہوا۔ شوکت نناری صاحب، آپ اور ہم جس شعبے سے تعلق رکھتے ہیں، ہم ودن منٹس ایک آئیڈیا بناتے ہیں، ایک خبر کو ایک شیپ دیتے ہیں، بھائی کاروکاری کی بنیاد پر قتل ہوا، قبیلات کی بنیاد پر قتل ہوا، یہ واقعہ اس سبب گزرا، ہم خبر کو کلیو دیتے ہیں، ایک عنوان دیتے ہیں، ہاں کچھ منٹس میں۔ پولیس تو ہم اور آپ سے بہت زیادہ ایکسپرٹ ہے۔ ہاں پولیس کے لیے کہاوت ہے کہ جب کرائم ہوتا نہیں ہے ان کو پہلے پتا ہوتا ہے، ہاں لیکن اگر پہلے پتہ نہ بھی ہو، لیکن میں آپ ہاں پتہ پہلے نہ بھی ہو، لیکن ان کو ود ان آورس پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے پیچھے گینگ کون سی ہے، کون سی مافیا ہے۔ آپ نہیں سمجھتے کہ پولیس کو سب خبر ہے، لیکن اسی قوت ہے جس کی وجہ سے پولیس اب تک ان لوگوں کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے، اظہار کرنے کے لیے بھائی اس کے جو پیر ہیں نا، اگر ہم کریں گے کہ یہ بچے وغیرہ کن لوگوں نے اٹھائے ہیں، کون اغوا کر رہا ہے، تو اس کے پیر اسمبلی تک چلے جائیں گے۔ اس میں بہت بڑی مافیا، کوئی بھی کرمنل یا یہ ایسے بنا سرپرستی کے کام نہیں کر سکتا، اور خاص طور پر کسی ماں کے اب اس کے جگر کے ٹکڑے کو الگ کرنا، اس سے زیادہ اور دردناک کیا ہوگا۔ تو اچھا یہ ہمیں یہ سرداری سسٹم والی سوچ جن کا ذات پرستی کے بنیاد پہ لوگوں کو لڑا جھگڑا کے، ان کو خون کروا کے، مروا کے، غریب کے بچوں کو جاہل رکھ کے، جرگے کروا کے، فیصلے کروا کے ان کے گھروں کا اور ان کے بنگلوں کا اور ان کا خرچ چلتا ہے، ان کی زندگی جو یہ امیر سے امیر بن جاتے ہیں، وہ لوگوں کا خون نچوڑ کے۔ اس سسٹم کے خلاف ہمیں جدوجہد کرنی چاہیے۔ جب یہ ہوگا تو نہ کوئی اجمل جو ہے وہ مارا جائے گا کسی سردار کی سوچ کے آگے، نہ کوئی چھوٹا بچہ اغوا ہوگا، اور نہ ہی کوئی یہ ہمیں جو اپنی روح الفقیر کی، لطیف سائیں کی، سامی کی، سچل کی جو سندھ ہے، جس میں کوئی تعصب نہیں ہے، کسی مذہب کے خلاف نفرت نہیں ہے، کوئی ذات پات کا سسٹم نہیں ہے، اس میں جو ہے کسی قبیلے اور اس کی وجہ سے جھگڑوں کا تصور نہیں ہے، ایک پیار محبت کا جو ہے وہ دور ہے۔ اور خاص طور پہ بچے جو ہوتے ہیں، ایک برنارڈ شاہ کا آپ کو یہ مجھے ڈاکٹر تنویر نے ایک دفعہ بتایا، ڈاکٹر تنویر عباسی نے، برنارڈ شاہ نے سے کسی نے پوچھا کہ سائیں کیا آپ پھولوں سے پیار نہیں کرتے ہیں کیا؟ تو اس نے کہا میں پھولوں سے پیار کرتا ہوں، کیوں نہیں کرتا، میں بھی انسان ہوں۔ تو اس نے کہا پھر آپ کے کمرے میں کوئی ہمیں گلدستہ نظر نہیں آ رہا ہے۔ تو اس نے کہا مجھے تو بچے بھی پسند ہیں، تو میں کیا ان کی بھی منڈیاں کٹوا کر اپنے سجا کے رکھوں؟ یعنی یہ ایک بچوں کے حوالے سے بچے ایک پھول کی طرح ہیں۔ تو یہ ایک یعنی کہ جس کا بھی بچا ہوا ہوتا ہے نا، تو وہ ایک ماں صرف نہیں، پورا خاندان، پورا شہر، کیونکہ ہر ماں وہاں شہر کی سو نہیں پائے، اس کو اپنا ایک احساس ہوتا ہے کہ شاید اس کو ایک اپنا جو ہے نا کانفیڈنس لوز ہو جاتا ہے۔ تو یہ آپ جیسے لوگ اور جو اپنی آپ کی تنظیم ہے وہ بھی زبردست، بہت مجھے ایک اچھا لگا کہ کچھ درد مند دل رکھنے والے اہل دل جو ہے وہ زبان خلق نکارہ خدا تو یہ ہیں، اور آپ اور ہم جب لوگوں کی سوچ چینج کریں گے، ان کے مائنڈ سیٹ میں ایک نئی سوچ جو ہے وہ ڈالیں گے، ایک نئے زاویے ان کے آگے پیش کریں گے، وہ اس میں بہتری کی راہ دیکھیں گے، تو پھر یقیناً جو ہے ماحول بہتر ہو۔ JWC کے مرکزی رہنما، بہت بہادر ایکٹیو صحافی، وطن سے، وطن کی مٹی سے، وطن کے لوگوں سے بے پناہ پیار کرنے والا، جو ہمیشہ جوہد مسلسل میں رہتا ہے اور آج کل مظلوموں کا آواز بنا ہوا ہے، اس کے جذبات، اس کے خیالات، میں بھی یہی کہوں گا اور یہی کہتا آیا ہوں، ان ساری بیماریوں کے پیچھے وہ جاگیردارانہ، وہ سردانہ نظام ہے جس نے ہماری پورے نظام کو تہس نہس کر رکھا ہے۔ پولیس بی ٹیم بنائی گئی ہے، پولیس کو بے بس بنایا گیا ہے۔ جب خود پولیس محفوظ نہیں، ان کی عزت محفوظ نہیں، ان کی جانیں محفوظ نہیں،
تو ہم ان سے کوئی بڑی شکایت اور گلا بھی نہیں کر سکتے. تو آئیے سب مل کر اس نظام کو بدلیں، اس سسٹم کو بدلیں جس سسٹم نے ہماری لطیف سچل ایاز اور سامی کی دھرتی کو، صورت کو بگاڑا، اور جس سسٹم نے اب ہمارے معصوم بچوں کو بھی نہیں چھوڑا. اس سسٹم کو بدلے بغیر ہمارا اور آپ کا مستقبل مزید تاریک ہوتا جائے گا. اس امید کے ساتھ اپنے میزبان سلطانیت کو دیجیے اجازت. سندھ سلامت، ساتھ سلامت، پاکستان زندہ باد، سندھ صوفیوں کی دھرتی اور ہمارے معصوم بچے پائندہ باد.